आदम खुश हुआ, सजदे से सर उठाया। जैसे ही सजदे से सर उठा, कहा मालिक गवाह भी मिल गए, निकाह खान भी मिल गया, गवाह भी मिल गए। अच्छा, अब कहा आदम निकाह खान ढूंढ। आदम ने निकाह खान ढूंढना शुरू किया। कहा मालिक तू महमूद है, बेहतर है कि अपने निकाह के लिए मुझे मोहम्मद दे दे। मैं नहीं कहता, मोहम्मद से खुद पूछ। तारीख पढ़ रहा हूं, क़ससल अंबिया में लिखा हुआ है, अल्लामा इब्न खल्दून ने, वो कहते हैं कि अल्लाह के सामने आदम ने कहा मालिक मुझे मोहम्मद दे दे निकाह खानी के लिए, निकाह खानी के लिए। आदम ने कहा मेरे मालिक मुझे निकाह खान मोहम्मद दे, मुझे निकाह खान मोहम्मद दे। अब मैंने देखना है कितना हाजिर बैठे हो, कितना गैर हाजिर बैठे हो। आदम ने जब कहा ना कि अल्लाह मुझे मोहम्मद दे दे, अल्लाह ने कहा आदम मैं तुझे नहीं दूंगा, मोहम्मद से खुद बात कर। अब मोहम्मद के सामने जैसे ही आदम आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आप मेरा निकाह पढ़ दे, आप मेरा निकाह पढ़ दे। तो आज भी ये कानून चल रहा है कि निकाह खान को उसकी फीस दी जाती है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा आदम तेरे पास निकाह के लिए फीस है? कहता मेरे पास तो निकाह की फीस नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं फिर सुन, तेरे निकाह की फीस ये है कि जब तू जमीन पे भेजा जाएगा अपने हर बेटे पर ये वाजिब करार देना कि वो मुझ पर और मेरी आल पर दरूद भेजे। बोला आपको सलामत रहे। जैसे ही तू जमीन पे जाए तो मेरी आल पर और मुझ पर दरूद भेजे। अगर आप इसी तरह ठंडा ठंडा सुनेंगे तो फिर मुझे उठना पड़ जाएगा, तो जब उठूंगा तो फिर मैंने आपको बैठने नहीं देना। मैं चाहता हूं कि आज तीसरी मजलिस है कुछ इल्म दे के जाऊं, मेरा दिल करता है। कसम है मिंबर पे बैठा हूँ, दावे की बात नहीं। मैंने पहले दिन कहा था मलंगाना अंदाज में पढ़ने का आदी हूँ। मैं चाहता हूँ ये नारंग मंडी मुझसे जुदा नहीं है, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना घर है, तो मैं पढ़ के चला जाऊँ। क्या मुझे न्याज का लालच है? रब्बे काबा की कसम इमाम हुसैन ने इस चीज़ की मुख्ताजी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन हो सकता है मुझे इतला भी मिलती है कि आप मुत्तमिन हैं मुझ पर, लेकिन मैं मुत्तमिन नहीं। मैं मुत्तमिन क्यों नहीं? कि मैं जो देना चाहता हूं वो दे नहीं रहा। जो मेरा हक है, जो मेरे मौला ने मुझे मिंबर पे भेजा है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है, मैं आपको दे के जाऊं। लेकिन आपको देने के लिए कम से कम आप मेरे साथ सफर करें। यार जब सफर करेंगे ना मिलके, सफर मिलके करेंगे तो फिर सफर की परेशानियां भी इकट्ठा हो जाएंगी। जब सफर की परेशानियां इकट्ठा होंगी तो आपकी परेशानी मेरी होगी, मेरी आपकी होगी। तो आजकल जो परेशानी है वो वलायत की है, वो वलायत की है। तो वलायत की परेशानी आजकल सबसे बड़ी है ना, तो फिर दिल करता है कि आप मुझसे वलायत सुने, मैं आपको वलायत सुनाऊं, आप मुझसे वलायत सुने, मैं आपको वलायत सुनाऊं। तो वलायत सुनाऊं, विलायत न सुनाऊं। क्यों? आजकल ये फिका, ये मसला उठा हुआ है ना, वलायत यानी कहते हैं जी वलायत मोहम्मद, और आगे क्या कहते थे? विलायत फकीह। मसला आपने सुना, विलायत फकीह। मैं विलायत का कायल ही नहीं। जब वलायत है मेरे पास, अल्लाह ने मुझे वलायत दी है, मैं कौन होता हूं विलायत कर दूं? ये इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा वलायत और विलायत क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के करम से। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने निकाह का क्या मांगा? दरूद। और दरूद क्या था? दरूद क्या था? सिर्फ और सिर्फ जो आदम का दरूद है वो है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। ये वाह भी मौलवी ने डाली है। वाह का मतलब क्या है? और मोहम्मद और आल पर। तो अल्लाह तो कहता है कि ये एक नूर है, ये एक नूर है, ये एक है, ये एक है। चले मेरे ऊपर ना आप यकीन करें तो फिर नबी की हदीस पढ़ते हैं।
نبی کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ تو جب کیسا اللہ کہتا ہے ہم سب محمد ہیں، تو پھر آل کو جدا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ اچھا، تو جب کیا کہا کہ آدم نکاح خان کہا مالک مجھے مل گیا، مجھے نکاح خان مل گیا، اب میرا دل ہے کہ آپ کو نکاح خان پھر بتا ہی دوں، نام تو آپ نے سن لیا لیکن حیثیت بھی تو بتانی ہے نا۔ نکاح خان آدم کا محمد مصطفیٰ۔ اب تاریخ کا نام ہے قصص الانبیاء، دوسری تاریخ کا نام ہے ابن خلدون۔ اس میں جو آدم کا نکاح ہے میں نے صرف ایک لفظ میں سمجھانا ہے، ایک لفظ میں، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک تیاری یاد کر لو۔ ولایت کی نماز ہے، اور نماز میں اگر کہیں پہ بھی ادھر ادھر دیکھ لو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز ہوتی ہے نیت کی، جب نیت ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی۔ نیت نماز عشق کی یاد کر لو، پڑھنے میں پڑھانے میں لگا ہوں، پڑھنی آپ نے ہے۔ آدم نے کہا محمد مصطفیٰ سے میرا نکاح پڑھ دے، نبیوں کے سلطان نے کہا نکاح پڑھ دو، کہا ہاں نکاح پڑھ دے۔ اب محمد مصطفیٰ نے جو آدم کے نکاح پہ خطبہ پڑھا ہے وہ خطبہ پڑھنے جا رہا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا اللہم انی اے اللہ ہم محمد آل محمد ہے، ہم آل محمد ہے، اے میرے اللہ ہم محمد و آل محمد ہے، اور میں آدم پہ حوا کو حلال کرتا ہوں فاطمہ اور علی کے صدقے میں۔ نہیں آپ نے پک نہیں کیا، ڈھیلا پڑ گئے ہیں، ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، آپ کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ کہا آدم تیرا نکاح خطبہ یہ ہے تیرے نکاح کا کہ تو محمد اور علی اور فاطمہ کے اس کے صدقے میں، تو آدم تیرے اوپر حوا حلال ہو گئی اور تجھے شرم نہیں آتی؟ مکہ اور مدینے کے ساتھ علی کا مقابلہ کروا دیتا ہے، تیری پوری کائنات کے انسانوں کا باپ آدم ہے۔ جب آدم کا نکاح محمد اپنے علی اور فاطمہ کے صدقے میں کرتا ہے، ہائے ہائے، اچھا نہیں سمجھ آئی، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ پوری انسانیت کا باپ ہے آدم، آدم باپ، آدمی بیٹا، آدمی بیٹا، آدم باپ، آدم کا بیٹا آدمی، آدمی کا باپ آدم، آدم ہے باپ، بیٹا ہے آدمی، تو پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مکہ اور مدینے کے بدوؤں سے کہتے ہو محمد جیسے ہے، محمد جیسے ہے، اور یہ کل کے اندے جب تیرا باپ آدم محمد جیسا نہیں، محمد جیسا نہیں۔ اچھا محمد مصطفیٰ نے نکاح پڑھا، کس کا؟ پوری انسانیت کے باپ آدم کا نکاح خان ہے محمد مصطفیٰ۔ اب مجھے نارنگ منڈی والوں اجازت دو، میں تمہیں بتاؤں کہ آدم کے نکاح خان کو محمد کہتے ہیں، آدم کے نکاح خان کو محمد کہتے ہیں، کہ پوری انسانیت کے باپ کا نکاح پڑھے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کا نکاح پڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ پوری انسانیت کے نکاح خان، پوری انسانیت کا باپ آدم، اس کے نکاح خان کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کے نکاح خان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو معذرت کے ساتھ، یہ تو بتاؤ قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ جو نکاح پڑھے وہ کم از کم تم جیسا ہو یا تم سے افضل ہو۔ نہیں یار، آپ میرے معیار پہ سن نہیں رہے۔ اچھا چلیں ابھی آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، آپ جو سننا چاہتے ہیں وہی سنا دیتا ہوں۔ اچھا ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا، ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اب یہ نکاح پڑھنے کے لیے
جس کا نکاح پڑھا جائے وہ عمر میں بھی کم ہوتا ہے، عمر میں بھی کم ہوتا ہے۔ تو پھر آؤ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اے میرے حبیب، اے دنیا والوں سنو میں تمہیں بتاؤں، جو صاحب کتاب ہیں، جو صاحبان کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو صاحب کتاب کا علم رکھتے ہیں، قرآن کی آیت نہ ہو، منبر میں کھڑا ہو، مجرم ہو، میں یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں۔ پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے، تب میں نے پہلے یہ میرا موضوع ہے رسالت کے گواہ، رسالت کے گواہ تو آدم کے نکاح کے گواہ جو تھے محمد و علی، محمد و علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ تو پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ابو طالب کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ میرے آخری نبی کو، میرے آخری نبی کو اپنے بیٹے جیسا کہتے ہیں، اپنے بیٹے جیسا کہتے ہیں، اور وہ وارثان جنت بھی ہے اور جنت میں بہترین درجے پہ ہوں گے۔ اب مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ اللہ کہتا ہے جو صاحب کتاب ہے، جو کتاب کا علم رکھتا ہے، وہ نبی کو اپنا بیٹا کہتا ہے، اپنا بیٹا کہتا ہے۔ میں نے پاکستان کے سرحدوں کو پار کیا، یورپ پہنچا، یورپ کا ایک یورپی مفکر تھا جس کا نام تھا ریگن امپائر، اس نے کتاب لکھی ہے انگلش کی جس کا نام ہے ریگن آف اسلام، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب کافر اکٹھے ہوں گے ابو طالب کے دروازے پہ آئے تو ابو طالب سے کہا اپنے نتیجے سے بنا کرو، ہمارے خدا کو برا کہنا چھوڑ دے۔ محمد کے سامنے ابو طالب نے کہا، ابو طالب نے کہا، انگلش کا فکرہ ہے، وہ کہتا ہے ابو طالب نے کہا، ابو طالب نے کہا my son محمد because I am Robert Ragli with you I am with him۔ اب انگلش کی کتاب میں رومیہ پائے لگتا ہے، وہ کہتا ہے ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے محمد سے متفق ہوں، تم سے متفق نہیں، تم سے متفق ہوں، تم سے متفق نہیں، اپنے بیٹے محمد سے متفق ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ میرے نبی کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اچھا اللہ، تم نے تو کہا کہ عالم کتاب جو ہے ابو طالب وہ محمد کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور وہ جنت کا وارث ہے، جنت کے بہترین درجے پر ہے۔ تو یہ پوری دنیا کیا کہتی ہے کہ معاذ اللہ ابو طالب کافر۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا تاریخ اسلام میں نا دو ورگ ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے ابو طالب، خالی ابو طالب، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کسی کے مذہب کو ٹچ نہیں کرنا، تاریخ اسلام کا ایک فکرہ طالب دعا۔ اچھا اب تاریخ اسلام کیا ہے، ابو طالب، خالی ابو طالب، نیچے کیا لکھا ہے، نگہبان رسالت، نگہبان رسالت، نگہبان ولایت، نگہبان رسالت، رسالت کی پیروی کی، رسالت کو بچایا، محمد کی حفاظت کی، محمد کو پالا، محمد کو پالا، اسلام کو پھیلایا، پٹ کافر۔ حضرت ابو سفیان دشمن اسلام، دشمن محمد، دشمن دین، بٹ 100% مسلمان۔ اچھا نارک منڈی کے لوگوں ایک ہی فکرے پہ آپ سے دعا لینی ہے۔ اچھا اب تاریخ اسلام والے نے کیا لکھا، ابو سفیان ماتا مسلمہ، مسلمان مارا، ابو طالب ماتا کافر، ابو طالب معاذ اللہ کافر مرا، ساری زندگی رسالت کی حفاظت کی، مرا کافر، ساری زندگی اسلام کے خلاف، مرا مسلم۔ میں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا، میں نے اس کے آگے جو حدیث ہے اسی پہ پڑھ کے میں نے نتیجہ لے لیا۔ اس میں لکھا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ
فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اسے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اسے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا، صرف یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ نبی کو 40 سال نبی نہ بنو، 40 سال تک نبی نہ مانو، تو پھر یہ تو دیکھو نا کہ پالا کس نے ہے؟ جو پالے گا تربیت کا اثر ہوگا۔ محمد کو 40 سال تک تم نبی نہ بھی مانو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اسی حدیث کے ضمن میں پوری تاریخ اسلام کو، اس کو ورق کو نارنگ منڈی کے مجمع کے ساتھ مل کر میں نے مٹا نہ دیا تو علی کے دروازے کا بیداری ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا، ابو طالب ماتا کافرہ، مازل ابو طالب کافر بنا، ابو سفیان مسلمان بنا، تو پھر مجھے کہنے دو، 2 بچے ابو طالب نے پالے، 2 بچے ابو سفیان نے پالے، ابو طالب نے پالا تو ایک نبی بنا، ایک علی بنا۔ ابو سفیان نے 2 بچے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ مولا عبد السلام، مولا عبد السلام، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا، تو پھر مانو نا پالنے والے کا اثر ہے، پالنے والے کا اثر ہے۔ اچھا پالا کس نے؟ ابو طالب نے محمد و علی کو۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ ابو طالب نے پالا ہے محمد و علی کو، دوسری طرف کون پالا؟ اب ابو طالب کی اولاد دیکھو، اس کی اولاد دیکھو، مجھے نہیں پتا کون کیا ہوتا ہے، لیکن میں ایک کا فکرہ کہتے ہیں اپنے بھائی کے والے میں ممبر کرنا ہے، مصحف بھی پڑھنا ہے۔ اچھا ابو طالب نے 2 بچے پالے، ایک علی بنا، ایک نبی بنا، اس نے 2 بچے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا، تو پھر سنو تمہیں بتاتا ہوں محمد ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، ابو طالب کے مذہب کا نام ہے، ابو طالب کے مذہب کا نام۔ یہ ابو طالب کا بوگ صحیح تھا کہ ابو طالب کی پوتیاں بازاروں میں آ گئی۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ چند دنوں کا مہمان ہے میرا حسین، ساری زندگی روتے رہے تو دل نہیں بھرتا۔ جو شام سے تھکی ہوئی زینب آئی ہوئی ہے نا، وہ ہر کسی مومنہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے مومنہ کاش تیرا علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اور جو مدینے سے 40 سال خون رونے والا ہے نا، وہ مومنین کے ہر چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ سکینہ کو تماچے کیسے لگے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے عزادارو آپ کو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے رونے آئے ہو اس کو جو مدینے سے تمہارا پرسہ لینے آئی ہے۔ کبھی کسی امام بارگاہ میں جاتی ہے، کبھی کسی امام بارگاہ میں جاتی ہے۔ عزادارو 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا۔ تاریخ نے لکھا ہے 6 یا 8 رمضان کو میرا مولا مکہ میں آیا۔ 10 رمضان کو سعید بن مسیب، حانی بن عروہ، یہ دونوں مکہ میں میرے مولا کے پاس کوفہ والوں کے خط لے کے آئے۔ حضرت جیسے ہی خط پہنچے ہیں نا، امام نے خط لیے، اپنے خیمے میں آ گئے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو اکٹھا کیا، بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا، اور ابا حسین روتے کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں یہ مجھے خط آئے ہیں کوفے کے، لیکن میں کوفے کے نام سے بھی نہ ہل جاتا ہوں۔ عزادارو علی کی بیٹی نے یہ فکرہ سنا، آگے بڑھ کے حسین کے باہوں میں گلے ڈالی، تڑپ کر کہتی ہے حسین کہیں بھی جا کوفے نہ جا، کیونکہ کوفے میں جب میں یتیم ہوئی تھی نا، میں عید والے دن بھی اپنے بابا کے پوچھنے کے لیے انتظار کرتی رہی۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادار حسین تڑپ کر کہتے ہیں زینب میرے 3 محاذ ہیں، پہلا ہے کوفہ، دوسرا ہے کربلا، تیسرا ہے شام۔ عزادار شام کا نام آیا نا، عزادار علی کی بیٹی تڑپ کر کہتی ہے حسین مجھے یہ تو بتا
کہ ان میں آسان محاذ کون سا ہے؟ حضرت نے کہا نا آسان محاذ کون سا ہے؟ جیسے کہ آسان محاذ کوفہ ہے، کوفہ کا نام آیا، حضرت مسلم کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کہتا مولا کوفہ جانے مسلم جانے۔ حضرت زینب رو کے کہتی ہے حسین صرف یہ بتا ان تین محاذوں میں سب سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ حضرت حسین کی چیخیں بلند ہوئی، رو کے کہتا شام، شام کا نام آیا۔ زینب اٹھ کے کہتی ہے حسین جہاں پہ تھک جائے تیری زینب شام جائے گی۔ جزاک اللہ۔ حضرت اسی طرح رونے کا وقت ہے، حضرت رونا نہ اپنی شکل کو نیچے جھکا لیا کرو۔ حضرت فاطمہ تمہارے سامنے رومال لے کے آ جاتی ہے، کسی مومن کے آنکھ سے آنسو نہ گرے تو تڑپ کر کہتی ہے ارے مومن تو نے حسین کو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، تو نے زینب کو رسیاں پہناتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے شام میں ارے میری زینب کو تازیانے لگتے نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح رونے کا حق ہے ندارو، جب کہا نا شام مشکل محاذ ہے، علی کی بیٹی کہتی ہے حسین شام جانے زینب جانے۔ حضرت مسلم چلے گئے، حضرت 8 ذی الحج کو میرے مولا نے احرام توڑا، جیسے ہی مکہ سے قافلہ نکلا ہے زرود کے مقام پہ حضرت مسلم کی بیٹی آئی حسین کے خیمے میں۔ مسلم کی بیٹی، حضرت بڑا بیٹیوں کو پیار ہوتا ہے باپ سے۔ حضرت جیسے ہی مسلم کی بیٹی حسین کے خیمے میں آئی ہے نا، حسین نے دیکھا بھانجی آئی ہے، اٹھ کے کہتے ہیں میری بھانجی خیر ہے۔ حضرت مسلم کی بیٹی رو کے کہتی ہے مامو حسین ہم نے آپ سے عید لینی ہے، عید کا نام آیا۔ حسین نے ایک صندوق کھولا، اس سے چادر نکال کے مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھی۔ حضرت جیسے ہی چادر سر پہ آئی مسلم کی بیٹی نے چادر اتار کے رو کے کہتی ہے مولا میں تجھے چادر لینے نہیں آئی، میں تمہیں کہنے آئی ہوں ہم نے کبھی بھی عید اپنے بابا کے بغیر نہیں گزاری، ہمیں بابا سے ملا دے۔ اللہ بابا کا نام آیا۔ عباس تو رو کے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں کوفہ جاؤں، میں مسلم کی خبر لاؤں۔ حضرت عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس تم کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہا مولا جب رات کو پہرا دیکھا تھا نا، پہرا دیتے دیتے جیسے ہی میں رقیہ کے خیمے پہ آتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا رقیہ جاگ رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خیمے کے دروازے کو لڑکا ہٹایا، میں نے دیکھا سر پہ قرآن ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے میرے اللہ اور میرے مسلم کی خیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح رونے کا حق ہے ندارو، کہنا مسلم کی خیر، بولا میں صرف مسلم کی خبر دینے کے لیے کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین کہتے ہیں عباس اگر تجھے میں اپنا کوفہ کا منظر یہیں پہ دکھاؤں تو کوفہ نہ جائے گا۔ حضرت جب یہ کہا نا حسین نے انگلیوں کو دراز کیا، عباس منہ کے گھر زمین پہ گرا، طرف کر کہتا مولا پہلے نہ دیکھتا اب مجھے کوفہ دیکھ۔ کہا عباس کیا دیکھا؟ عباس رو کے کہتا بابا مولا مسلم جھکا ہوا ہے، دارا ہمارا کیوں چھاتا ہے، رنجلات کے ہاتھ میں تلوار ہے، مولا مجھے بچا، میں لڑوں گا نہیں، صرف مسلم کے سار کو جزاک اللہ مسلم کے سار کو اپنے ہاتھوں پہ لوں گا۔ حسین نے کہا عباس دیکھ، عباس نے دیکھا طرف کر کے تھا ہے مولا کوئی کالے برقع والی بی بی ہے، پہلو پہ ہاتھ ہے، ماتھے پہ پٹی ہے، طرف کر کہتے ہیں مسلم اور فاطمہ بقیہ سے، فاطمہ بقیہ سے آ گئی۔ اگر جیسے ہی مسلم شہید ہوئے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا، عربی آبان گلی میں مسلم کی لاش کو گمانا شروع کیا۔ مسلم کی لاش کبھی کانٹوں سے ٹکراتی، کبھی دیوار